नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जवाब चाहिए के साथ हाजिर है। एक अहम मौजू, बहुत अहम इशू जिसको बहुत अहम लेवल पर डिस्कस किया जा रहा है, आज हमने उसको मौजू रखा है। आप जानते हैं कि दुनिया में जो ममालिक हैं, तकरीबन यूएन के 193 ममालिक, उनमें कई किस्म के निज़ाम जो हैं वो मौजूद हैं। कई सदारती निज़ाम हैं, जो सदारती जमहूरी निज़ाम है वो कामयाब है। कहीं पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम है वो कामयाब है। कहीं डिक्टेटरशिप है या बादशाहत है वो भी कामयाब है। यानी हुकूमत यानी मुल्क के हिसाब से निज़ाम कामयाब होता है। जहाँ सदारती निज़ाम है वहाँ पार्लिमानी आ जाए तो नाकामी हो जाती है। क्या पाकिस्तान को जो बने हुए अब 77 साल से ज़्यादा हो चुका है, लोग ये कह रहे हैं कि इस मुल्क में जो पार्लिमानी निज़ाम था वो पार्लिमानी निज़ाम कामयाब नहीं है, और उसकी वजूहात सामने हैं जो मैं बयान करूँगा। और आज जो पाकिस्तान जिस जगह पे खड़ा है, हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त इस मुल्क में जो पार्लिमानी निज़ाम है वो किस हद तक कामयाब है। आइए मैं थोड़ी सी बात करूँगा, फिर अपने मेहमानों की तरफ जाऊँगा। मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम एक फरसूदा ढांचा बन चुका है, एक गला सड़ा निज़ाम बन चुका है, करप्ट पॉलिटिकल निज़ाम बन चुका है। पाकिस्तान में पार्लिमानी जमहूरियत का मॉडल कई दहाइयों से राइज है, लेकिन अक्सर हुकूमतें गैर मुस्तहकम रही। खरीद व फरोख्त, हॉर्स ट्रेडिंग और इत्तेहादी ब्लैकमेलिंग ने पॉलिसी साजी को यरगमाल बनाया हुआ है। वज़ीर आज़म का दौरानिया या तो मुख्तसर रहा, जिससे तसलसल की बड़ी कमी रही। हुकूमत का दारोमदार अक्सरियत के आददी खेल पर है, ना कि कारकर्दगी के और ना अहलियत पर। आज के पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदारी खो चुका है, यानी इदारों की बात हो रही है। अब फैसला साजी पर शकूक व शुबात है। अदलिया पर जानिबदारी और दबाव के इल्ज़ामात हैं कि अदलिया अब नज़रिए ज़रूरत पे, दबाव पे, लालच पे, मफादात पर फैसले करती है। ब्यूरोक्रेसी सियासी वाबस्तगियों और अकराबा परवरी का शिकार हो चुकी है। पार्लियामेंट महज हंगामा आराई और मफादाती सियासत का मरकज़ बन चुका है। सिर्फ चंद लीडर, पार्टी के चंद 4-5 लीडर पूरे 342 अरकान पार्लियामेंट को चलाते हैं। उनकी कोई सोच नहीं, जो 5 लीडर बोल दें वही अरकान की फैसले होते हैं। इसका मतलब है कि उनकी अपनी कोई सोच नहीं, जिसको मैंडेट लेकर अवाम से वो आते हैं। सिर्फ एक इदारा मुस्तहकम है, फ़ौज पाकिस्तान। तमाम तर मसाइल के बावजूद फ़ौज वाहिद इदारा है जिसमें नज़्म, मेरिट और रियासती मफादात को अव्वलीन तरजीह दी गई है। अवाम की बड़ी अक्सरियत फ़ौज को काबिल एतमाद इदारा समझती है। सदारती निज़ाम की ज़रूरत मौजूदा हालात में पाकिस्तान को एक मजबूत, मौसर और बराह रास्त मुंतखब सदर की ज़रूरत है, जो पूरे मुल्क को बराह रास्त अवाम के वोटों से मुंतखब हो। काबीना खुद सेलेक्ट करे, ना कि सियासी समझौतों के तहत काबीना बनाए। अहल और माहिर अफराद को कौमी खिदमत का मौका दे, ख्वाह वो किसी पार्टी से वाबस्ता हों या ना हों। रियासती पॉलिसियों में तसलसल और यकजहती की ज़रूरत है। सदारती निज़ाम के फ़वाइद जो हैं, सियासी इस्तेहकाम, सदर की मुद्दत वाज़ेह होगी, पार्लियामेंट की गेम से आज़ाद होगी। कारकर्दगी पर मबनी हुकूमत, सदर अपनी टीम की कारकर्दगी की बुनियाद पर खुद चुनेगा। कानून साजी का सिस्टम बरकरार रहेगा। पार्लियामेंट का किरदार सिर्फ कानून साजी तक महदूद होगा। ताकत का तवाज़ुन कायम होगा। ना डेवलपमेंट फंड होगा, ना SHO होंगे, ना पटवारी का गेम खेला जाएगा पार्लियामेंट में। बदनवानी में कमी, काबीना बराह रास्त मुंतखब सदर के मातहत होगी। सौदेबाजी की सियासत ख़त्म हो जाएगी। पार्लियामेंट में पढ़े लिखे लोग, अहल लोग जो सिर्फ कानून साजी करना चाहेंगे वही आ सकेंगे। तजावीज़ है कौमी मुकालमे का आगाज़ किया जाए, आइनी तरामीम पर बहस हो, आवाम को एतमाद में लिया जाए और एक रेफरेंडम के तहत ये फ़ैसला किया जाए। ये चंद बातें हैं
جو میں نے آج رکھی ہیں ہمارے اہم ترین شرکاء ہیں، ان سے ہم بات کریں گے۔ حفیظ اللہ نیازی صاحب، سینئر صحافی تجزیہ کار، کا بہت شکریہ سر آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ حافظ احسان احمد صاحب ہیں، ماہر قانون، آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ قمر دلشاد صاحب، سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان، آپ کا بھی بہت شکریہ سر آپ نے جوائن کیا۔ جناب میں قمر دلشاد صاحب کی طرف پہلے آتا ہوں کہ قمر دلشاد صاحب کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ نہیں، آپ نے جو انٹروڈکشن ریمارک دیے ہیں وہ قوم کی ترجمانی کرتے ہوئے آپ نے یہ صحیح فرمایا کہ پاکستان کا پارلیمانی نظام ناکام ہو چکا ہے، اور اس لحاظ سے کہ ہمارے جو پارلیمنٹ میں جو آئین قانون سازی ہو رہی ہے وہ ذاتی مفادات اور موروثی سیاست کو برقرار رکھنے کے لیے قانون سازی ہو رہی ہے۔ اس میں عوام کی کوئی بھی فلاح بہبود کے بارے میں کوئی آج تک قانون سازی نہیں ہوئی۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آئین کی آرٹیکل 41 میں ترمیم کریں، جہاں لکھا ہوا ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کا الیکشن، تو وہاں لکھے جی پریزیڈنٹ آف پاکستان کا الیکشن ڈائریکٹ ہو، اور پوری قوم جو کہ ہے وہ ان کا صدر کا الیکشن کروائیں، اور صدر 5 سال کے لیے ہو، اور صدر کی کابینہ مختصر ہو، اور اس کے بعد پارلیمانی نظام بھی برقرار رہے تاکہ صدر جو ہے وہ پورے پارلیمنٹ سسٹم کو بھی دیکھتا رہے، لیکن وزیر اعظم نہ ہو۔ پریزیڈنٹ آف پاکستان کا جو طریقہ کار ہے دنیا کے اندر، جیسے کہ پہلے ایوب خان کا زمانہ تو چلا گیا، ختم ہو گیا، وہ تو تاریخ کا حصہ بن گیا، لیکن اب اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے اہم بات یہ ہے کہ صدر کا انتخاب براہ راست ہونا چاہیے، اور اس کے بعد چاروں صوبوں میں سے ہر صوبے سے 5 سال کے صدر ہو، کہ بلوچستان سے آ جائے، پنجاب سے آئے، سندھ سے آئے، لیکن اس کا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہ ہو۔ اور آئندہ یہ بھی کرنا پڑے گا ملک کو بچانے کے لیے، رشوت کرپشن ختم کرنے کے لیے، کہ ایبڈو زیادہ ٹائپ کا کوئی قانون سازی کرنی پڑے گی کہ 1985 سے لے کر یہ 2025 تک جتنے بھی پارلیمنٹیرین ہیں ان سب کو آٹومیٹک ایبڈو کر دیا جائے، تاکہ نئی قیادت، نئے نوجوان، نئے لوگ آئیں، اور تاکہ لوگوں کے اندر اعتماد برقرار۔ یہ سارے جتنے بھی پارٹیوں کے لوگ آئے یہ سب ناکام ہو چکے ہیں، اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ صدر کا انتخاب براہ راست تک کیا جائے، اور صدر کی چھوٹی سی کابینہ ہو، اور وہ اپنے ملک کی ڈیولپمنٹ کے لیے 5 سالہ منصوبہ جیسے ایوب خان کے زمانے میں شروع ہوا تھا، اسی طرح سے یہ سارے منصوبے شروع کریں، اور دنیا کے اندر تاثریت دیا جائے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے وہ بڑا پاورفل شخصیت ہے۔ جیسے کہ آپ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی دیکھ رہی ہے کہ پاکستان میں جو پریزیڈنٹ سسٹم ہے وہ بہت کمزور ہے۔ اب جنرل زرداری صاحب میں ٹھیک ہے، بہت بڑے سیاستدان رہے ہیں اپنے زمانے کے، مدبر بھی ہیں، لیکن صحت ان کی اجازت نہیں دیتی کوئی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کر سکے، مذاکرات کر سکیں۔ آگے بھی بہت کچھ ہونا ہے، اس لحاظ سے بہتر یہ ہے کہ پاکستان میں ایک ریفرینڈم کے ذریعے عوام سے رائے لی جائے کہ جب آپ پارلیمانی نظام چاہتے ہیں یا صدارتی نظام چاہتے ہیں۔ جب پارلیمنٹ کی ریفرینڈم میں کامیابی حاصل ہو جائے تو پھر اب بڑی آسانی سے ہماری پارلیمنٹ کے اندر قانون سازی ہو کر یہ سسٹم تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ 2 بات یہاں پر کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ کہوں گا کہ اگر آئیڈیل صدارتی نظام کی بات کی جائے تو پاکستان میں کبھی بھی آئیڈیل صدارتی نظام نہیں آیا ہے، جیسے دوسرے ملکوں میں ہے۔ 193 UN کے ممالک میں سے 90 ممالک ایسے ہیں جس میں صدارتی نظام ہے، اور کہیں سیمی صدارتی نظام ہے، پارلیمانی نظام بھی موجود ہے جس طرح میں نے کہا۔ تو میں اب آتا ہوں جناب حافظ احسان احمد صاحب، آپ کیسے پہلے یہ دیکھتے ہیں سر کہ کیا اس ملک میں واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ پارلیمانی نظام جو ہے وہ گل سڑ گیا ہے، ختم ہو چکا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ اب کیوں نہ ایک اور جمہوری نظام جو دنیا میں کامیاب ہے، صدارتی نظام، اس کو لایا جائے، اس پہ کام کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، پاکستان جب سے بنا ہے 1947 سے آج اب 2025 کے اندر ہیں، تو پاکستان کے اندر 3 کانسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ اب تک بن چکے ہیں۔ ایک پاکستان کا 1956 کا کانسٹیٹیوشن ہے جس کے اندر پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے، لیکن وہ 2 سال 6 ماہ چلا۔ اس کے بعد 1962 کا آیا جس کے اندر پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ آئی، اور وہ تقریباً 6 سال 7 ماہ جو ہے وہ چلا۔ اس کے بعد تیسرا کانسٹیٹیوشن جو ہے جو پاکستان کے اندر آیا ہے وہ ہے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ، اور اس کے اندر ایک فیڈرل لیول کا ایک سارا سبجیکٹ دیا گیا ہے جس کے اندر آرٹیکل 1 ہے، آرٹیکل 2A ہے، اور اس کے بعد آرٹیکل 41 سے لے کے جو ہے آرٹیکل 64، اور اس کے بعد آرٹیکل 91 سے لے کے آرٹیکل 95، اور اس کے بعد اسی طرح جو پروونسز ہیں اس کا آرٹیکل 102 سے لے کے آرٹیکل 136 ہے، اور سرٹن آپ کی جو آپ کی CCI ہے یا آپ کی NEC یہ سارا کچھ ہے۔ تو بنیادی طور پہ جو آپ کا فارم آف گورنمنٹ ہے وہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے۔ جس
طرح میں نے کہا کہ آپ ریفرینڈم پہ بھی جا سکتے ہیں، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ اس سارے نظام سے ڈاکٹر صاحب جو تقریباً 73 سے لے کے اب تک 52 سال کے اندر چلا گیا ہے، اس نظام نے ہمیں دیا کیا ہے؟ اس نظام نے سوائے جس کی طرف آپ نے ایک اشارہ کیا ہے کہ ایک انسٹیٹیوشن ہے جس نے اپنے آپ کو سٹیبل بھی رکھا، جس نے اپنے آپ کو ان پرفارمنس کے اندر بھی لے کے آئے اور انہوں نے ایک رینکنگ کے اندر لے کے آئے، باقی ساری چیزوں کے اندر جو ہے ہمارا سینٹرک جو تھا وہ یا پٹواری رہا ہے، یا ہمارا جو ہے پاور رہا ہے، یا اس کے بعد ہمارا جو ہے وہ پولیس کا ایک ایس ایچ او رہا ہے، یا ہماری ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہمارے پارلیمنٹیرینز کا یا لیجسلیٹو کا جو ایک کانسیپٹ رہا ہے۔ اگر ان کی اس اپیزمنٹ کے اندر رہا جائے تو اس کے بعد چیزیں ان کی فیور کے اندر ہیں، اور یہ سارے کا سارا میکنزم جو تھا وہ سارے کا سارا گیو اینڈ ٹیک کے اندر تھا کہ میں آپ کے بینیفٹ کے لیے کام کرتا ہوں، آپ میرے بینیفٹ کے لیے کام کریں۔ اب اس کے بعد جو ایک نیا فینومینا میں سمجھتا آیا ہوں کہ جو آپ کا پروونسز کا آیا ہے، اس پروونسز کے اندر آپ کا آلموسٹ جو سینٹر ہے وہ ڈس فنکشنل ہو چکا ہے کہ آپ نے بغیر ہوم ورک کیے ہوئے آپ نے 100 آرٹیکلز کو امینڈ کیا، اور آپ کا جو ایک فیڈریشن کا کانسیپٹ تھا آپ اس میں کنفیڈریشن کی طرف چلے گئے۔ آپ کا جو لیجسلیٹو لسٹ، اگر پارلیمنٹ کی اسپرٹ یہ تھی یا کانسٹیٹیوشن کی اسپرٹ یہ تھی کہ کانکرنٹ لسٹ رکھی جائے، تو کس نے کہا کہ 2010 کے اندر آپ کانکرنٹ لسٹ جو ہے وہ ختم کر دیں؟ پھر آپ کے ملک میں NFC ایوارڈ اس کا مسئلہ آ گیا، پھر آپ کی نیشنل کوہیرنس پالیسیز اس کے اندر آ گئی، پھر لیجسلیٹو آ گئی، پھر رول آف لا دیکھ لیں، پھر لا اینڈ آرڈر سچویشنز کے اندر دیکھ لیں، پھر اسمبلی کی لیجسلیشن دیکھ لیں، ایک اسمبلی کوئی کر رہی ہے، دوسرے کے اندر کوئی کر رہی ہے، پارلیمنٹ سے اگر جا کے پوچھے وہ کہتے ہیں ہمارا اختیار نہیں ہے، صوبوں کو چلا گیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا یہ ہوں کہ ہمیں کسی بھی آگے جانے سے پہلے جو ہے ہمیں آرٹیکل 70 کے نیچے ایک نیشنل کانسٹیٹیوشنل کمیشن بنانا چاہیے جو ہمارے ان ساری سچویشنز کو نیڈز کے مطابق دیکھے۔ فرسٹ یہ ہے کہ کیا ویسٹرن ڈیموکریسی پاکستان کے سرکمسٹانسز کے اندر فٹ ہے یا نہیں، یہی ہے وہ پہلا کوسچن مارک کہ کیا ہم اس کیپیسٹی کے اندر یا ہمارے انسٹیٹیوشنز یا ہمارا میس اس کے اندر یا ایگزیکٹو فنکشنالٹی جو ہے وہ اس ڈیموکریسی کے اندر چل سکتی ہے یا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہم اپنی گورننس، جوڈیشل، ایڈمنسٹریٹو، فائنانس، NFC، پروونسز، اس کے اندر جا کے پھر ہم فیصلہ کریں کہ ہم نے اسی پارلیمنٹری فارم کو زیادہ امپروو کرنا ہے، ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ ہائیبرڈ پریزیڈنشل ہے جس طرح آپ کا فرانس کا ماڈل آیا ہے کہ پرائم منسٹر بھی موجود ہے اور اس کے بعد پریزیڈنٹ بھی موجود ہے، یا اس کے بعد یہ ہے کہ ہم نے فلی اپنے آپ کو کنورٹ جو ہے وہ ٹرکش ماڈل کے اندر کرنا ہے یا رشین ماڈلز کے اندر کرنا ہے یا ساؤتھ کوریا کے ماڈل کے اندر کرنا ہے۔ ایک چیز ڈاکٹر صاحب مسٹ ہے کہ ہمیں اپنے اس نظام کے اندر جو ہے میجر سرجری کی ضرورت ہے، اور جتنی جلدی کر لیجیے اتنا ہی بہتر ہوگا، اتنا بہتر ہوگا۔ جی میں یہاں پر ایک انفارمیشن کے ساتھ اپنے جو مہمان ہیں حفیظ اللہ نیازی صاحب، ہمارے استاد بھی ہیں، ان کی طرف چلیں گے کہ جس طرح ابھی ذکر کیا احسان صاحب نے کہ کئی پارلیمانی نظام دنیا میں صدارتی نظام کی طرف آئے ہیں۔ میں یہاں ایک انفارمیشن دے دوں، تقریباً 70 ممالک ایسے ہیں جو پارلیمانی نظام چھوڑ کر صدارتی نظام کی طرف آئے ہیں۔ میں مزید اس پہ مزید بات کروں گا شریعت کے حساب سے بھی اور دوسرے کاموں کے حوالے سے، لیکن میں پہلے پوائنٹ آف ویو لینا چاہتا ہوں حفیظ اللہ نیازی صاحب کا، کیسے دیکھتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب بڑا زبردست ٹاپک چھیڑا ہے اور بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہے۔ پہلے تو جو آپ نے مجھے سوال کرتے کرتے رہ گئے تھے کہ یہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ نظام یہ گل سڑ چکا ہے، تو میرا خیال ہے کہ میرے تو سمجھنے سے پہلے یا گفتگو سے پہلے آپ ایک ناحق تہمت ہے میرے اوپر۔ میں اس لحاظ سے کنور صاحب کو داد دیتا ہوں کہ انہوں نے بجائے لیفٹ رائٹ کرنے کے منوان اپنا ایک مدعا پیش کر دیا، اس سے میں ایگری کروں یا نہ کروں، اسے آپ کریں یا نہ کریں۔ البتہ جو ہمارے بہت عزیز ہیں، برخوردار ہیں، حافظ احسان صاحب، وہ لیفٹ رائٹ ان کی بات بہت سے انہوں نے اچھی کی، لیکن یہ نہیں سمجھا سکے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، اور میں اس لیے بعد میں کہا کہ پہلے میں سمجھ لوں کہ اتنے بڑے آپ نے جو 2 ایکسپرٹس رکھے ہیں پارلیمانی اور کانسٹیٹیوشن پالیٹکس اس کے اوپر، تو میں ان کو پہلے سن لوں۔ دیکھیں یہ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ہم یہ ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں جو پاکستان کی تاریخ نہیں جانتے۔ اب میں 1 بائی 1 آتا ہوں۔ میرے نزدیک پاکستان کے اندر 78 سال کے اندر جو سب سے بڑا قومی مجرم ہے اس کا نام ہے جنرل محمد ایوب خان۔ یہ وہ شخص ہیں کہ جن کے لگائے بیج
یہ وہ شخص ہے کہ جس نے غلام محمد کے ساتھ بیٹھ کے اور سکندر کے ساتھ بیٹھ کے خواجہ ناظم الدین بانی پاکستان کی حکومت کو ڈسمس کر کے پارلیمانی نظام کو ختم کر کے اور محمد علی بوگرا کو وزیر اعظم بنایا, اور پھر کسی نہ کسی طریقے سے باوجود کہ کیا کوشش کنڈیشن دی کہ بالکل یہی ہائیبریڈ سسٹم قائم کر دیا گیا تھا کہ وزیر اعظم ہلا نہیں اور اس کو ہٹا نہیں دیا گیا. اور اس کے بعد ان نامساعد حالات میں 1956 کا کانسٹیٹیوشن اس طرح کیا گیا قائم کہ سکندر مرزا نے اس میں بہت ساری چیزیں رکھائیں کہ یہ کریں گے تو میں یہ اپروو ہونے دوں گا. یعنی کہ اسمبلی قوم کی نمائندہ جو کہ آپ کے نزدیک جو پٹواریوں والی ہے اور کھالے اور نالے والی ہے, کیونکہ یہ تو ہمیشہ سے یہی چل رہا تھا, کیونکہ لوگوں آپ کو تو پتہ نہیں ہے میاں والی کے لوگوں کے کیا مسائل ہیں, وہ کس کے پاس لے کے جائیں, بابو کے پاس لے کے جائیں یا کسی ایسے بندے کے پاس جیسے گھر میں وہ آسانی سے گھس سکتے ہیں اور اس کا گربان پکڑے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے مسائل, ہماری نالی, ہمارے محلے ہماری کیسے ہیں. وہ ایک اور سبجیکٹ ہے. اس نے جس کو کہنا چاہیے کہ وہ میں بات ادھر سے تھوڑا سا, تو بہرحال انہوں نے ایوب خان نے جب 1956 میں سکندر مرزا نے ایک خاص پابندی کے تحت جو ہے خاص شرائط کے ساتھ کہ میں صدر رہوں گا, میرے یہ اختیار ہوں گے, اور آئین بنایا. لیکن کیا ہوا, اس آئین کو 1956 میں ابالش کر دیا گیا. وہ آئین کیا تھا جس میں مشرقی پاکستان کے لوگوں نے پیرٹی کے اوپر وہ آئین بنوایا تھا. اور آپ کو کیا پتا ہے کہ محمد علی بوگرا فارمولہ سے لے کے 1956 کے آئین یا قرارداد مقاصد لے کے 1956 کے آئین کا کیا سفر تھا, وہ کن جان جوکھوں سے اور بچتے بچاتے ہم نے کیا. اب یہ دیکھیں کہ جو 1971 میں جو پاکستان ٹوٹا ہے وہ اس کی وجہ 1956 کے آئین کو بولش کرنا ہے. اب صدارتی نظام ہو یا پارلیمانی نظام ہو, انڈیا میں پارلیمانی نظام ہے. کیا کبھی دیکھا کہ مودی نے الیکشن جیتو اور کہا گیا کہ یہ ٹائم پورا کرے گا کہ نہیں کرے گا. امریکہ میں صدر ٹرمپ جو ہے بدترین آج کا بحران ہے سیاسی وہاں پہ, لیکن کسی نے کہا کہ ٹرمپ پورا کرے یا نہیں کرے گا. مطلب آپ نے ایک ہائیبریڈ سسٹم کے تحت ایک نظام چلا رہے ہیں, اس میں سسٹم ہے, نظام کا کیا قصور ہے. جن کو یہ بات کہ کسی کو معلوم ہی نہیں ہے کہ 1973 کا آئین جو ہے وہ کتنا بڑا پاکستان کی تاریخ کا ایک ایسا بڑا کارنامہ تھا. آپ نے لکھ لے میری بات, میں رہوں یا نہ رہوں, یہاں پہ بیٹھ کے اسلام آباد میں, لاہور میں, اور آپ کے اے سی آفس میں بیٹھ کے جی تم تبصرے کر رہے ہیں. عوام کے قوم کی آواز کو بل دینا, ریفرینڈم کرائے نا, قوم کے پاس جائیں. ضرورت نہیں ہے قوم کے پاس جانے کی. یا آپ RTS لانا پڑے گا, یا فارم 47 لانا پڑے گا, یا مشرف کا ریفرینڈم کرانا پڑے گا, یا جنرل ضیاء اللہ کا ریفرینڈم کرانا پڑے گا. یہ قوم کے پاس جاتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں قوم کی آواز. ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. کس قوم کی آواز کی بات کر رہے ہیں بھائی؟ نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں یہ نوابزادہ نصراللہ صاحب ایک شعر پڑھا کرتے تھے جو شامی صاحب کے ذریعے ہمارے تک پہنچے کہ کوئی محمل نشین کیوں شاد یا ناشاد رہتا ہے, غبار کیس خود اٹھتا ہے خود برباد ہوتا ہے. یہ کون سا نظام ہے ہم نے نہیں کیا آزمایا, ٹھیک, لیکن وہ اپنے ہی بوجھ تلے خود ہی برباد ہوا. ایوب خان کو ہم نے برباد کیا, وہی یحییٰ خان نے آ کے اس کو گردن سے نکال کے بیک کیا. یہ اس کو مشرف کو ہم نے کیا, کیانی نے آ کے اس کو باہر نکالا. عوام, پاکستانی عوام نے نہیں کیا. جناب باجوہ کو یقین ہے اگر انسٹیٹیوشن اندر سے تھوڑا بہت جو ہے اس کو چیک نہ کرتا تو وہ آج ہمارے تاحیات ہمارا آرمی چیف ہوتا. خدا کے واسطے یہ چیزیں جو ہے اپنے آپ کو دھوکہ نہ دے. کیا آپ آئین کے اوپر مذاق کریں جیسے آئین کہیں موجود نہیں ہے, ہائیبریڈ سسٹم کے ساتھ رہ رہے ہیں, لیکن ہماری خواہشات کا سمندر ہے کہ وہ رہتا نہیں ہے. اس پاکستان کی پھر میں دوبارہ خط کہتا ہوں کہ میں جب جرائم پیشہ لوگوں کی جنہوں نے مملکت اور ریاست کے خلاف جرائم کیے ہیں, نمبر 1 آدمی ایوب خان ہے. مجھے کوئی اجازت دے تو میں اس کو ایسی کڑی سزا دوں. ٹھیک ہے, اور یقین جانو کہ اگر پاکستان قائم رہا تو کسی نہ کسی موقع پہ یہ مثال ضرور کہہ گیا ہوگی ایوب خان کو قبر کے اندر پڑے ہوئے سزا ملے گی. جو اس نے پاکستان کو آج جس جہاں پہ کھڑے ہیں ایک سیاسی استحکام سے 70 سال سے, اس کا مجد واحد آدمی صدر ایوب خان ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک, بہت شکریہ. میں یہ سوال رکھتے ہوئے جاؤں گا, آپ ذرا ایوب خان پہ تو آپ نے کیا, لیکن جسٹس منیر کا بھی جو ہے وہ آپ حوالہ دے دیجیے گا. اور یہ جو ہماری سیاسی قیادت ہے, یہ جو گیٹ نمبر 4 پر جا کر سیاسی حکومتوں کو, جمہوری حکومتوں کو گراتی ہے, اس کے بارے میں بھی ذرا آگے بتا دیجیے گا. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد میں واپس آتا ہوں.
वेलकम बैक जी। कंवर दिलशाद साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो भी देना चाहें। मैं यहाँ पूछना चाहूँगा सर कि पाकिस्तान का जो आइन है 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो डेफिनेटली पार्लिमानी तो ज़रूर है और पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम है, लेकिन सदारती जमहूरी भी नहीं, वो भी सदारती जमहूरी निज़ाम है। और दुनिया में हमने देखा कि कई ममालिक पार्लिमानी निज़ाम से निकले और सदारती निज़ाम की तरफ गए और कामयाब हो गए। और हमने ये भी देखा कि जो डिक्टेटरशिप से हटकर वेस्टर्न डेमोक्रेसी की तरफ गया, आपको याद होगा इराक, लीबिया, बहुत सारे ममालिक हैं, उनकी तबाही आपके सामने है। अच्छा, सदारती निज़ाम शरीयत का जो निज़ाम है, शरई निज़ाम, उससे बहुत करीब तरीन है। तो क्या है सर, अगर मुल्क में एक जमहूरी निज़ाम जो नहीं चल पा रहा है, कई फैक्टर्स हैं आपके सामने, मैं कई चीज़ों को उजागर कर सकता हूँ, अगर सदारती जमहूरी निज़ाम आ जाए तो क्या मसलन इससे क्या नुकसान हो जाएगा? देखिए, अभी जो बात की है जनाब हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने, बड़ी अच्छी बात है, जज्बाती बात की है, उनको हालात के मुताबिक उनका तज़िया जो है वो सबको पसंद आएगा। लेकिन हालात भी देखें आप, ठीक है कि फील्ड मार्शल अयूब खान का जिक्र जो जिस अंदाज से उन्होंने किया है वो उनके अपने जज्बात है, लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जब पाकिस्तान 1947 में बना, कहते आज़म मोहम्मद अली जिन्ना गवर्नर जनरल बने, तो उन्होंने 1948 में उन्होंने एक परोड़ा एक्ट लगाया, इसके तहत उन्होंने सिंध की जो थे चीफ मिनिस्टर खोड़ू को, अयूब खोड़ू को उन्होंने बरतरफ किया, उनको नाअहल करार दिया 10 साल के लिए। उसके बाद और भी चंद और बड़े बड़े सियासतदान थे। इसी तरह उन्होंने सूबा खैबर पख्तूनख्वा बाद बनाया, पहले तो वो सूबा तर्री था, वो डॉक्टर खान की वजारत को इमीडिएटली डिसमिस किया। इसी तरह उन्होंने मशरक़ी पाकिस्तान में बड़े अहम कदम उठाए। तो अब ये देखें कि जो क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी महसूस कर चुके थे कि पाकिस्तान में करप्शन चल रही है, उनकी जो 11 अगस्त को जो स्पीच की आइन साज़ असम्बली में, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान में रिश्वत करप्शन जो है वो नासूर है। उस पर बड़ी ज़बरदस्त उनके बात ही पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया। अब उनको हालात को देखते हुए ठीक है कि सिकंदर मिर्जा ने अपनी ज़ाती मफादात के तहत आइन में अपने हक में तरामीमें करवा के वो आइन पास करवाया, लेकिन अब ये भी बात दुरुस्त है कि अगर 56 का कॉन्स्टिट्यूशन बरकरार रहता तो हमारा मशरक़ी पाकिस्तान का भी तफसाना ना होता। लेकिन यहाँ के सबसे बड़ी अहम बात यह कि सोहरवर्दी जैसी शख्सियत जो थी, उन्होंने भी 56 के कॉन्स्टिट्यूशन की सपोर्ट की, हमायत की और 1 यूनिट की हमायत की। सोहरवर्दी ने 1 यूनिट के हक में वोट कास्ट किया, लेकिन हालात को देखते हुए 1 यूनिट भी नाकाम हो गया। ये सब रिश्ते बदलते रहते हैं, कोई बात नहीं। सदारती निज़ाम भी जो है, अब ये जब ज़ियाउल हक साहब का जिक्र नहीं किया हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने कि बिला वजह उन्होंने मार्शल लगा के 11 साल तक मुल्क के अंदर सदारती निज़ाम बरकरार रखा और 8वीं अमेंडमेंट के तहत हमारा 73 का कॉन्स्टिट्यूशन का हुलिया बिगाड़ दिया। इसी तरह बात ये देखें, अब आप आगे चलें कि अभी जो जैसे उन्होंने नियाज़ी साहब ने बड़ी अच्छी बात कही है कि जो हमारी ये जो 18वीं अमेंडमेंट हुई है, हमारे दोस्त अपने हाफिज आसान साहब ने बड़ी जिक्र इशारा दिया है उन्होंने 18वीं अमेंडमेंट का। तो हम तो शुरू से कह रहे थे 18वीं अमेंडमेंट जो है वो फेडरेशन नहीं है, वो कन्फेडरेशन है। आप ये सिंध के हालात देख लें, खैबर पख्तूनख्वा के देख लें, वो अपनी अपनी मर्जी की कार्रवाइयां कर रहे हैं। पाकिस्तान में देखें, ये सारी चीज को देखते हुए 18वीं अमेंडमेंट को अभी वो जिक्र करें ना, 18वीं अमेंडमेंट ने तो फेडरेशन खत्म कर दी, वो तो कन्फेडरेशन की तरफ लेके गए हैं। वो एक साजिश के तहत जो था उन्होंने इसको फेडरेशन को बनाया, कन्फेडरेशन, और कंक्रीट लिस्ट में सब कुछ खत्म कर दिया, सब सूबों को दे दिए। इन हालात को देखते हुए हमें अक्सर एक बाकायदा जैसे हाफिज आसान साहब ने देखो एक तजवीज़ पेश की है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन बना दें और वो बाकायदा कमीशन बनाए, उसकी सिफारिशात भी आ जाए, आवाम के सामने भी आ जाए, तो तब एक नया सिस्टम हम लेके आए। एक और आप बड़ी अहम बात ये देखें कि 18वीं अमेंडमेंट हो रही है, आवाम को पता ही नहीं कि 18वीं अमेंडमेंट में क्या हो रहा है। चंद मिनिस्टर बैठ के उन्होंने रातों रात जो है ना उसके खिलाफ बातें हुई, ना असेंबली में बहस हुई, और 18वीं अमेंडमेंट 15 मिनट के अंदर 18वीं अमेंडमेंट कामयाब हो गई। तो मैंने उस वक्त, मैं हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब से गुजारिश करूंगा, मेरे पे 2 गवाह मौजूद हैं, मैंने इमीडिएटली मैंने अपने साझेदार से मुलाकात की और चौधरी निसार मौजूद थे। मैंने कहा कि सर आपने ये क्या कर दिया, ये तो पाकिस्तान तो फेडरेशन से कन्फेडरेशन चला गया और आपने इसकी मुखालफत नहीं की। तो उन्होंने कहा नहीं, अब ये बन के है, हमने ओके कर दिया है, हमने दस्तखत कर दिए हैं। तो मैंने कहा आप यूं करें कि सुबह जब असेंबली में इजलास हो तो हाफिज आप जो अपने ख्वाजा साद रफी को खड़ा कर दें,
وہ اس کے خلاف اسٹیٹمنٹ جاری کریں, اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کریں, تاکہ اور مزید کوئی امینڈمنٹ ہو سکے. یہ وقت بہت گزر چکا ہے, پہلے 3 مہینے ضائع ہو گئے ہیں, اب ہم نے کچھ نہیں کرنا, بس جو بھی کچھ بن گیا ہم نے اوکے کر دیا. تو چودھری صاحب نے میرے پوائنٹ آف ویو کی پنجاب ہاؤس سے میٹنگ ہوئی تھی, انہوں نے میری تعریف کی. شاہ صاحب آپ نے بڑی اہم بات کر دی ہے کہ آپ یہ کیا کریں گے, یہ تو ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. تو یہ تو جناب آپ ان کا بھی تو ذکر ہے, یہ تو ٹھیک ہے ایوب خان کو جو مرضی گالی والی نکال دے, کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ اپنے اللہ کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن یہاں یہ بھی تو دیکھیں کہ آپ نے رضا ربانی نے کیا کیا. اسحاق ڈار صاحب موجود ہے, گواہ ہے, میں آپ کے چینل میں بات کر رہا, میں نے ان کے سامنے کہا یہ فیڈریشن کی بجائے کنفیڈریشن کی بنیاد رکھ دی آپ نے. تو یہ ساری چیزیں بھی دیکھیں, اس کے بعد آپ آگے چلیں. ابھی جو امینڈمنٹ ہو رہی ہیں کانسٹیٹیوشن کے اندر, کتنی کانسٹیٹیوشن ہوئی, 17ویں امینڈمنٹ آئی, 18ویں امینڈمنٹ آئی, تو ابھی اس کے بعد 19ویں امینڈمنٹ, 21ویں امینڈمنٹ, 26ویں امینڈمنٹ. تو 26ویں امینڈمنٹ میں سارا کانسٹیٹیوشن بدل گیا. کہاں رہ گیا کانسٹیٹیوشن 26ویں امینڈمنٹ کے اندر؟ تمام 100 سے زیادہ جو ہے امینڈمنٹ ہوئی ہے. حافظ احسان صاحب کوشش کر دیں گے, لیکن بہرحال تمام برائیاں ختم کرنے کے بعد ہمیں ایک سسٹم لانے کے لیے ایک کانسٹیٹیوشن کمیشن بنا دیں, اور وہ فیصلہ کریں کہ ہمیں نئی سسٹم کو کیسے بہتر لائیں اور کس طریقے سے آگے کریں. اور صدارتی نظام چاہیں تو باقاعدہ ریفرینڈم کے ذریعے آ جائیں. کانسٹیٹیوشن تو بدلتے رہتے ہیں. 11 سال میں ضیاء الحق صاحب نے کانسٹیٹیوشن میں موقف رکھا, مارشا لگا, تو کون سا بلوک ٹوٹ گیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. 8ویں امینڈمنٹ آ گئی. اسی طرح سے یہ مشرف صاحب 9 سال تک بیٹھے رہے, سسپینڈ کر دیا کانسٹیٹیوشن کو, کیا پڑا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. ملک تو برقرار ہے, ملک تو خدا کے گاڈ گفٹڈ ہے, ملک کو کیا ہونا ہے؟ آئین تو بنتے رہتے ہیں, آئین کی وجہ سے تو ملک نہیں بنتے. یہ سارے معاملات وہ چلتے رہتے ہیں. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ کوئی سسٹم لے آئیں, صدارتی نظام لے آئیں, تاکہ بہترین سسٹم آ جائے. انڈونیشیا میں دیکھیں آپ, کتنا شاندار سسٹم چلا. سہار تو 22 سال رہا پریزیڈنٹ انڈونیشیا کا, شکارو جو ہے 19 سال پریزیڈنٹ رہا انڈونیشیا کا. تو پورا سہارتو نے نقشہ بدل دیا تھا انڈونیشیا کا. اسی طرح سری لنکا میں دیکھ کے صدارتی نظام تھا, راجے پاکشے تھا, وہ تمام سسٹم کو بدل دیا. آج کہاں کھڑا ہے. لیکن بہرحال ہماری سیاسی شعور میں جو ہے یہ صدارتی نظام ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. نہیں بڑا. مجیب الرحمان نے کیا کیا تھا؟ مجیب الرحمان صدارتی نظام لے کے آیا تھا. تو یہ ثابت چیزیں ہم سمجھ رہے ہیں کہ اب آپ کو صدارتی نظام کے بارے میں سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. میں احسان صاحب کی طرف آتا ہوں. حافظ احسان احمد صاحب, ایک تو مجھے یہ بتائیے کہ سر پارلیمانی نظام بھی ایک نظام ہے, صدارتی نظام بھی جمہوری نظام ہے. کانسٹیٹیوشنز میں کیا پورا کانسٹیٹیوشن توڑ دیں گے اگر ہم صدارتی نظام لائیں گے, یا ایک آرٹیکل کی امینڈمنٹ سے نظام؟ ہم تو 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لے آئے ہیں, تو اگر ایک اور امینڈمنٹ آ جائے تو کیا اس سے صدارتی نظام لانے سے پورا آئین ٹوٹ رہا ہے, جس سے ملک جو ہے وہ اور سب چیز تباہ ہو جائے گی؟ اس پہ ذرا سا بتائیے گا. اور سر دوسرا یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں پارلیمانی نظام ہے, لیکن ہم تو ہائیبرائڈ نظام کے کے طور پر کام کر رہے ہیں. سیاستدانوں نے خود جو ہے وہ ہائیبرائڈ نظام کو گلے لگا لیا ہے. 280 آرٹیکل میں سے خود 100 آرٹیکل حکمران توڑتے ہیں سر, آئین کی دھجیاں تو یہ اتارتے ہیں. پھر دنیا میں دیکھیں, دنیا نے بھی اب آپ کے جمہوری پارلیمانی نظام کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہی ہے. وہ تو آرمی چیف کو بلا کے ڈیل کر رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, ان سے بات کر رہے ہیں, سربراہ مملکت بنا دیا ہے. تو ایک آرمی چیف کو سربراہ مملکت بنانے کے بجائے اگر ملک کا جمہوری نظام ہو اور اس کا صدر جا کر امریکی صدر کے پاس بیٹھے, تو زیادہ بہتر نہیں ہے کہ امریکی صدر پوری پارلیمنٹ کو, پوری کابینہ کو اور وزیر اعظم اور اس نظام کو اٹھا کر گٹر میں پھینک دے اور آرمی چیف سے سارا پاکستان کے متعلق مذاکرات کرے؟ تو بہتر نہیں ہے سر کہ ہمارے ملک میں نظام تبدیل ہو؟ جی ڈاکٹر صاحب, ایک تو بات یہ ہے کہ چاہے آپ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ لے کے آئیں, چاہے آپ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ لے کے آئیں, برطانیہ کا آپ کو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ نظر آئے گا, امریکہ کا آپ کو پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ نظر آئے گا, چائنا کے اندر آپ کو ایک ڈکٹوریل نظر آئے گا, جرمنی کے اندر آپ کو پریزیڈنشل نظر آئے گا, ٹرکی کے اندر آپ کو جو ہے وہ نیا پریزیڈنشل آ گیا ہے, اور ڈکٹیٹرشپ آپ کو سعودی عرب کے اندر نظر آئے گی. لیکن ان ساروں کی جو بنیادی ایک چیز آپ کو کامن نظر آئے گی, جو پاکستان کے اندر بدقسمتی کے ساتھ جو ہے ہم وہ نہیں کر رہے, وہ ہے آپ کا لوکل گورنمنٹ سسٹم. جو ہم نے آرٹیکل 140A لکھ تو دیا کہ اس ملک کے اندر جو ہے لوکل گورنمنٹ سسٹم آئے گا, ہم نے وہ بننے نہیں دیا. لہذا یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ اگر گلی محلہ یا میاں والی شیخو پورہ اسلام آباد جو ہے وہ نہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ میں ٹارگٹ ہو سکتا ہے, نہ پارلیمنٹری فارم میں ٹارگٹ ہو سکتا ہے, وہ آئے گا آپ کا لوکل گورننس کی وجہ سے.
ہمارے ملک کے اندر یہ ہے کہ کیا ہمارے پارلیمنٹیرینز کا جو بنیادی کام جو ہے وہ لیجسلیشن ہے. 1973 سے لے کے آج تک پاکستان کے اس نظام کو بدلنے کے لیے کتنی لیجسلیشن آئی ہے. کیا ہم آج بھی انگریز کے اس فرسودہ نظام میں نہیں رہ رہے جو 1860 کا، 1898 کا، 1908 کا، 1920 کا، 1940 کا ہے؟ کیا پاکستان کے اندر یہ نہیں اس چیز کے اندر ہم رہ رہے کہ پاکستان کا جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ ایک آؤٹ ڈیٹڈ کلونیل سسٹم ہے اور یہ ان کی ذمہ داری تھی ان پارلیمنٹیرینز کی کہ آپ اس کو چینج کرتے؟ کیا پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ جو ہے اگر اتنا ہی بیسٹ دنیا کے اندر ہے تو پھر جو ان کا لیجسلیچر جو ہے وہ برطانیہ کا جو ہے اس کو کیوں ڈیولپمنٹ فنڈز نہیں دیے جاتے؟ پھر وہ ڈیولپمنٹ فنڈ بھی خرچ کرے. امریکہ کے لیجسلیچرز کو ڈیولپمنٹ فنڈ کیوں نہیں دیے جاتے؟ پھر وہ ڈیولپمنٹ فنڈ کرے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو انہیریٹڈ پرابلم ہے وہ ہم نے اپنی آپٹکس کو رکھا اور طرح ہوا ہے، آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اور اس سے ملک جو ہے وہ دھنستا چلا گیا ہے. اب اس کے اندر دیکھ لیں کہ 73 سے لے کے آج تک جتنی بھی آپ کی لیجسلیشن ہے کیا اس کے اندر ہمارے ان ممبرز کی پارٹیسپیشن ہے؟ کیا ہمارے ان ممبرز نے کہا ہے کہ جی ہمارا کام جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کا نہیں ہے، ہمارا لیجسلیشن کا ہے؟ آپ کو ان کی اٹینڈنس تو جا کے دیکھ لینا کہ کتنی ان کی پریزنس ہے اور کتنا یہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے. یا اس پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کے اندر جو اب ایم این ایز، ایم پی ایز کی ٹکٹ ذرا آپ دیکھ لینا. پہلے تو ایک کو ٹکٹ ملتی تھی، اب پورے خاندان کو ٹکٹ ملتی ہے. پارٹیز کا سٹرکچر آپ دیکھ لیں کہ کس حد تک جو ہے وہ کلونیل سٹائل ہے کہ آپ پارٹی لیڈر کے خلاف بول نہیں سکتے اس کے اندر جا کے، آپ اسمبلی کے اندر آپ کی انڈیپینڈنٹ رائے نہیں ہے، اور ملک کے اندر جو ہے آپ یہ کہیں کہ نہیں جی ہمیں یہ ہمیں سوٹ ڈاکٹر صاحب وہ کرتا ہے کہ دنیا کی بیسٹ پریکٹسز ہیں وہ اڈاپٹ کرے. ہمارے ملک کے اندر انفارچونیٹلی نہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے، نہ ہم نے پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کو ایگزیکیوٹ ہونے دیا، اور جو تیسرا ٹیئر ہمارا لوکل گورنمنٹ کا ہے ہم نے اس کو کبھی ڈپ نہیں دیا، اور وہ کنٹرول کر رہا ہے ہمارے ملک کا ڈی سی بیوروکریٹ اور اس کے ساتھ لوکل ایڈمنسٹریشن، اور آپ کے ٹریلینز آف روپیز جو ہیں اس کا پتہ ہی نہیں چل رہا کہاں ہیں، وہ کرپشن کی نظر ہو رہے ہیں. اب اگلی چیز جو ہے کہ جس کے اندر یہ ہے کہ جب آپ کو اس چیز پہ آپ پہنچ چکے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر اسٹرکچرل چینجز کی ضرورت ہے، تو کیا ہم نے اسی کے ساتھ سٹک ہو کے رہنا ہے یا اس کو چینج کرنا ہے؟ اسی لیے میں نے آپ کو ایگزامپلز دی. آپ نے تو 70 ممالک کے اندر کہا، میں نے اس لیے ان کو تھوڑا کر کے ریسنٹلی کہا کہ جو آپ کے سامنے اس کے اندر آئی ہیں کہ جس کے اندر میں نے آپ کو دنیا کی جو آپ کی بڑی پارز ہیں ان کا بھی آپ کو دیا، جس کے اندر آپ کا فرانس ہے یا جس کے اندر آپ کا رشیا ہے، اور میں نے آپ کو آپ کے جو بردر کنٹریز ہیں جس کے اندر آپ کا انڈونیشیا آیا یا آپ کا ٹرکی اس کے اندر آیا، سری لنکا نے کیا، یا اس کے بعد ساؤتھ کوریا کی ڈیولپمنٹ آپ دیکھ لینا. ایک چھوٹا سا پیننسولا ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ سسٹم چل سکتا، ہمیں اس سسٹم کے اندر ایگزیکٹو ایفیشنسی اور ٹرانسپیرنسی چاہیے اور لوکل گورننس چاہیے تاکہ ہم ساتھ چلیں. اس طرح 3 ٹیئرز کے ساتھ نہیں ملک چل سکتا. نمبر 1 یہ ہے کہ فیڈرل لیول کے اندر آپ نے جو ہے کہ جب آپ کی کانسٹیٹیوشنل کی اسپرٹ یہ تھی کہ فیڈریشن ہوگا، صوبوں کا کوآرڈینیٹڈ رول ہوگا اور نیشنل پالیسیز جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کرے گی، اور فائنانس کی رسپانسبلٹیز جو ہے اس کو اس طرح لے کے جایا جائے گا کہ آپ کے ملک کے اندر جو ہے فائنینشیل ایمرجنسی یا فائنینشیل وائبلٹی آپ کے ملک کے اندر ہے. اب اس امینڈمنٹ سے جو آپ نے 18th امینڈمنٹ کے اندر کہی ہے کہ جس کے اندر آپ نے ڈراسٹکلی چینج کر دی ہیں، اور اس کو بھی یہ 15 سال اس چیز کے اندر ہو گئے ہیں. اگر یہ اتنی امینڈمنٹس یہ پارلیمنٹری فارم آف ٹھیک تھا تو 2010 سے لے کے آج تک NFC ایوارڈ کیوں نہیں بن سکا؟ 15 سال کے اندر ہم آج بھی اس جگہ کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ آج بھی آرٹیکل 140A کے ہوتے ہوئے لوکل گورنمنٹس یہ پولیٹیکل پارٹیز کیوں نہیں بناتی؟ آج بھی اس ملک کے اندر جو ہے یہ جو ڈی سی ہے، یہ ایس پی ہے، اس کا کلوژن جو ہمارے پارلیمنٹیرینز کے ساتھ جو ہے وہ ختم کیوں نہیں ہوتا؟ تو میں اس کانٹیکسٹ میں کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنے سارے آپشنز اوپن رکھ کے ہمیں تاکہ کوئی ایک سلیکشن کی طرف نہ چلے جائیں کہ شاید ان کی بائس اوپینین ہے پریزیڈنشل کی یا پارلیمنٹری کی، یا یہ جو ہے ایک بڑے کینوس پہ ڈاکٹر صاحب ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے. اس سچویشنز کے اندر یہ ملک نہیں چل سکتا، ہمیں سب کو مان لینا چاہیے، اور اس کے اندر ایک وائبل سولوشن جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ، پروونشل ڈویژن، فائنانس، ایڈمنسٹریٹو پاور، رولز آف پارلیمنٹ، لیجسلیچر، یہ سارے ڈیفائن کر کے کوئی 10 سے 15 سال کا ایک روڈ میپ بنائے تاکہ یہ ملک آگے جائے، ویل بینگ آئے. 50% آپ کی پاورٹی ہے، عام آدمی کو احساس ہو کہ پاکستان کی ریاست یا اس کے ادارے پاکستان کے لوگوں کے لیے یا پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں. بہت شکریہ. میں ذرا آتا ہوں جناب
نیازی صاحب کی طرف. نیازی صاحب میرا جو سوال ہے, آپ جو بولنا چاہیں, 6 منٹ آپ کے پاس ہوگا, کہ سر جمہوریت پارلیمانی ہو یا جمہوریت صدارتی ہو, طاقت کا محور تو عوام کے پاس ہے. اچھا, صدارتی نظام سے آپ کو کیا اختلاف ہے؟ ادھر ایسے کون سی بم پھوٹ جائے گا اگر صدارتی نظام آئے گا؟ وزیر اعظم بھی موجود ہوگا, پارلیمنٹ بھی موجود ہوگی, کابینہ بھی موجود ہوگی, اور آپ کے الیکشن کمیشن بھی ہوگا, ادارے بھی ہوں گے. تو آخر ایسا کیا بم پھوٹ رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نظام کو چھیڑا تو پورا ملک تباہ ہو جائے گا, آئین تباہ ہو جائے گا؟ جی سر. نہیں, میرا تو کوئی پرابلم نہیں ہے, میں تو صرف بات یہ ہے کہ سمجھا نہیں سکا ہوں, اور میں ایسے نہیں سمجھا سکتا ہوں کہ میرا ذہن معاف ہو گیا گفتگو سن کے, کہ جس طریقے سے اوصاف حمیدہ بتائے جا رہے تھے موجودہ نظام کو کنڈیم کرنے کے لیے, یہ میں نے بنایا ہے. کیا اس میں فارم 47 RTS جو ہے وہ آئین پاکستان نے اس میں کی ہے؟ میں تو یہ کہ کسی نے ذکر کیا یہاں پہ کہ یہ پھر جب صدارتی نظام ہو جائے گا تو فارم 47 اور RTS کا کیا کیا جائے گا؟ کیوں؟ کیونکہ یہ اس وقت ایشو نہیں ہے, اور نہ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جی اصل میں کنویں کے اندر جو ہے جو جانور پڑا ہے اور اس میں 80 پانی کی نکالنا چاہتے ہیں بالٹی ہیں اس کو پاک کرنے کے لیے, لیکن جانوروں کو نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور 70 سال سے پڑا ہے. اب مجھے بتائیں, میری دیکھیں اب بتایا جا رہا ہے جی ایوب خان, ڈاکٹر خان, پتہ کیا تھا جب 1946 کا الیکشن ہوا تو کے پی کے اندر 38 سیٹس تھیں, اسمبلی کے 12 ریزرو سیٹس تھیں, 38 میں سے 19 نیشنل کانگریس کو ملی, اور 17 ڈاکٹر صاحب آل انڈیا مسلم لیگ کو ملی, اور 2 آزاد, دونوں آزاد مسلم لیگ میں شامل ہو گئے. گورنر نے کہا جی ڈاکٹر خان آپ حکومت بنائیں, چلو ٹھیک ہے, ایکسپٹ کر لی گئی کہ گورنر نے اس کو کہ دعوت دی, اور انہوں نے جب 38 ریزرو سیٹ آئی تو 1 یا 2 کی تھی میجورٹی کے ساتھ. اب ان میں سے 7 سیٹ تھی ہندوؤں کی اور سکھوں کی, ان میں سے 6 انڈیا چلے گئے. دیکھیں اس ملک کی قسمت سے نہ کھیلیں, یا ہم نے کیا کھیلا ہے. مجھے تو یہ افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے دانشور جو ہیں آج کس طریقے سے کہتے ہیں واعظ دلیل لائے جو میں کے جواز میں اقبال کو جو ضد ہے کہ پینا ہی چھوڑ دیں. کیا دلیلیں آپ لا کے دے رہے ہیں؟ میں صرف یہ بتایا جو سمجھ نہیں آ سکتی اور نہ آنی چاہیے کہ 1973 کا آئین جو ہے یہ ایک کنسنسس ڈاکومنٹ تھی, اور یہ خاص حالات میں سارے مان گئے تھے. آج پاکستان کے اندر کسی بات پہ کنسنسس ڈیولپ کرنا, اس کو کون توڑ رہا ہے؟ یہی تو میرا ایک آخری سوال. سر 1973 کے کانسٹیٹیوشن کو کون توڑ رہا ہے؟ ون لائن بولے سر جلدی سے. جو بات کی ہے نا, پھر میرا خیال ہے آپ نے جو بات کی ہے نا کہ کوئی نہیں توڑ رہا نا, کوئی نہیں توڑ رہا نا, تو میرا خیال ہے کہ یہ بات ہی صحیح ہوگی ہے. وہ تو آئین جو ہے اس کا تو اسٹرکچر آپ چینج نہیں کر سکتے, نہ اس کی اسلامی حیثیت کو چینج کر سکتے ہیں. چلے اب ان کا پوچھ لیتے ہیں. ون لائن سر, ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے, ون لائن سر جلدی سے. 1973 کے کانسٹیٹیوشن کو انٹیکٹ رکھتے ہوئے نہ آپ اس کو ایبروگیٹ کرنے کی ضرورت ہے, نہ اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے, نہ نئی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بنانے کی ضرورت ہے. اس کے اندر فارم آف گورنمنٹ جو ہے اس میں بھی شفٹ کیا جا سکتا ہے فرام پارلیمنٹری ٹو پریزیڈنشل جو ہے, اور اس پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کے اندر بھی رہتے ہوئے جو ہے اس کی میجر سرجری کی جا سکتی ہے. کنور صاحب یہ خدا کے واسطے چھوڑ دیں یہ بات اپنے تک, یہ بات اتنی دانش کی, کنور صاحب اتنی دانش کی باتیں ایک طرف. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں جی, آپ جلدی میں بھی جلدی میں ہوں, ہم سارے آخری جملہ اور بہت شکریہ. وقت ختم ہوا چاہتا ہے, ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجئے, وقت ختم ہوا چاہتا ہے. کسی اسٹیج پر اس کو مزید ڈسکس کریں گے کہ آیا کیا فرق ہے جمہوری صدارتی نظام اور پارلیمانی نظام, اور نظام اگر کرپٹ ہو چکا ہے تو اس کو اگر صدارتی نظام میں تبدیل کر دیا جائے. دنیا میں 70 سے زیادہ پارلیمانی نظام حکومت کو صدارتی نظام میں لایا گیا اور بہت تیزی سے وہ ملک ترقی کیا, تو پاکستان میں کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ اور اس سے کیا کانسٹیٹیوشن انٹیکٹ رہے گا یا اس تباہ ہو جائے گا؟ تو بہت بڑے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کو ڈسٹرب کیے بغیر نظام تبدیل کیا جا سکتا ہے چند امینڈمنٹ کے ساتھ.
اپنے مہمانوں کا بہت شکریہ. ڈاکٹر دانش بھائی دیجیے. اللہ حافظ.